बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं। और आज हमारी इस मजलिस का मौजू और उन्वान है मोटापे से निजात। इस सिलसिला में बाद सवालात हमारे सामने हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इनके जवाबात नाजरीन की खिदमत में पेश करेंगे। पहला सवाल है कि मोटापा क्या है। एक आइडियल और मेयारी वज़न से वज़न का बढ़ जाना, BMI जो कि एक पैमाना है, अगर उस पर जांचा जाए और वज़न ज़्यादा हो तो ये मोटापा या वज़न की ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। मोटापे के असबाब क्या हैं। मोटापे के यूँ तो बहुत सारे असबाब हैं, हम वक्त की मुनासबत के लिहाज से सिर्फ चंद एक जो असबाब हैं वो नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक सादा सी बात है कि अगर जिस्म इंसानी में किसी चीज़ का इदखाल ज़्यादा हो, उसका दाखिला हम ज़्यादा करें, दाखिल ज़्यादा करें और इखराज कम करें तो उसके नतीजा में ज़ाहिर है कि वज़न बढ़ेगा। जब हम कवानीन कुदरत से रूगर्दानी करेंगे, इन्हिराफ करेंगे, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे जो ज़्यादा कैलोरीज़ रखती हैं, ज़्यादा हरारे रखती हैं, और हम जिस्मानी हिस्सों हरकत, वर्जिश और जो दूसरे ज़राए हैं उनको कम इख्तियार करेंगे, जिनके नतीजा में ज़ायद हरारे या ज़ायद कैलोरी जल सकें तो वज़न में इजाफ़ा होगा। ये तो एक अमूमी सबब है जो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जीनियाती तौर पर यानी विरासतन बाज़ लोगों को मोटापा विरसे में मिलता है, ये भी एक वजह हो सकती है। फिर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है, जो बाज़ बीमारियों के इलाज के सिलसिले में स्टीरॉइड्स इस्तेमाल बाज़ मालिजीन कराते हैं तो उसके नतीजा में भी चूँकि सोडियम और नमकियात का जिस्म से इखराज काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लिहाजा इसके नतीजा में भी मोटापा बढ़ सकता है। हार्मोन के बैलेंस की ख़राबी के नतीजा में जो मोटापा है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह एंटी डिप्रेसेंट्स अद्वियात हैं और बाज़ दीगर अद्वियात हैं, उनके इस्तेमाल से मोटापा जो है वो आरिज़ व लाहिक हो सकता है। इसी तरह अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी मोटापा ज़्यादा पैदा होता है। अगला सवाल है कि मोटापा के नुकसानात क्या हैं और इसके नतीजा में क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मोटापे के नतीजा में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल और हाई कोलेस्ट्रोल के नतीजा में हार्ट अटैक वाक़ हो सकता है और क़ब्ल वक्त मर्क वाक़ हो सकती है। जैसा कि हम कह चुके हैं, अमराज़ क़ल्ब ज़्यादातर मोटे लोगों को जिनमें वज़न की ज़्यादती होती है उनको लाहिक वारिज़ होती हैं। इसी तरह अमराज़ तनफ़्फ़ुस, अमराज़ मैदा व जिगर, अमराज़ मफासिल यानी जोड़ों के दर्द वगैरह, और इसी तरह अमराज़ लबलबा यानी ज़ियाबितस और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो लायक हो सकती हैं। कैंसर है और बांझपन है, मर्दाना बांझपन या जनाना बांझपन, ये भी वाक़ हो सकते हैं। ऐसे ही नफ्सियाती मसाइल इंसान को घेर सकते हैं। जो मोटापे का शिकार लोग होते हैं उनमें तरह तरह के नफ्सियाती अवारिद, मसलन एहसास कमतरी और दीगर इसी तरह की बाज़ चीज़ें उनके अंदर पाई गई हैं। अज़दवाजी जो ज़िंदगी है उसमें भी कई मसाइल पैदा हो सकते हैं और जिस्म से जो मवाद फासिद के बाद मसाइल की वजह से बदबू का आना और बाद ऐसी दीगर अलामात हैं जिनमें इनकी तफसील में जाने का इस वक्त नहीं है, बहरहाल वो भी आरिज़ व लाहिक हो सकते। अगला सवाल है कि क्या मोटापे से बफ़ज़्ल खुदा यकीनी तौर पर निजात मिल सकती है। बफ़ज़्ल खुदा मोटापे से यकीनी तौर पर निजात मिल सकती है, मगर इसके लिए मुसलसल जिद्दोजहद की और कोशिश की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एक ये बात जहन में रखें कि जज्बात में आकर यकदम सब चीज़ें छोड़ देना और बेज़ारी का इजहार करना और फिर
جب انسان بہت پابندیوں پر اپنے اوپر لاحق کرتا ہے، لاگو کرتا ہے، تو پھر ان سے یکدم بیزار ہو کر ان کو ترک کرتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں پھر وہی موٹاپا اس کا برا حال کر دیتا ہے۔ پر اعتدال کو اور میانہ روی کو خیر الامور اوسطھا کے مطابق اس کو قائم و دائم رکھیں، اس کے اوپر عمل پیرا رہیں، اور ہمیشہ کوشش کو جاری رکھیں۔ خدا کے فضل کے ساتھ موٹاپے سے نجات یقینی ہے۔ اگلا سوال بھی تقریباً وہی ہے کہ نجات موٹاپا کیا یقینی اور قطعی عمل ہے؟ یہ بالکل یقینی اور قطعی عمل ہے۔ جو عام طور پر وہ موٹاپا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس میں ادخال زیادہ، یعنی جو ہائی کیلوری رکھنے والی جو غذائیں ہم زیادہ کھائیں، اور کیلوریز کو جلانے کے جو اعمال ہیں ان سے ہم انحراف کریں اور قدرت کے قوانین سے روگردانی کریں، تو اس کے نتیجہ میں جو موٹاپا لاحق ہوتا ہے وہ اس کے جو الٹ عمل ہے، مثلاً ادخال کو کم کریں، اخراج کو زیادہ کریں، تو اس کے نتیجہ میں اس سے یقینی طور پر نجات مل سکتی ہے۔ لیکن جو ہارمونل امبیلنس کے نتیجہ میں جو ہارمون کا توازن ہوتا ہے اس کے بگڑ جانے کے نتیجہ میں جو موٹاپا لاحق ہوتا ہے، اس کا علاج بھی اور ہر ایک جو سبب ہے اس کے مطابق اس کا علاج کیے جانا چاہیے۔ اور جو موٹاپا وراثتی طور پر ملتا ہے اس سے بھی نجات ان ہدایات پر عمل کرنے سے بفضل خدا یقینی طور پر مل سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ موٹاپا زائل کرنے والی ادویات یا تدابیر کس طرح عمل کرتی ہیں؟ موٹاپا زائل کرنے والی جو تدابیر ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ غذا کے اوپر یعنی ادخال کے اوپر پابندیاں لاگو کریں، یعنی وہ چیزیں کھائیں جو کم کیلوریز رکھتی ہیں اور ان کا حجم مثلاً زیادہ ہے، سلاد ہے، ہرے پتے والی سبزیاں ہیں، اور اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی اشیاء ہیں، وہ اپنے جسم میں داخل کریں، ان کو ترجیحاً کھائیں، اور ایسے اعمال بجا لائیں جن کے نتیجہ میں جو زائد کیلوریز ہیں ان کو جلایا جائے، استعمال کیا جائے، اور اس سے قدرتی طور پر موٹاپے سے نجات حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح بعض ایسی غذائیں ہیں، ایسی دوائیں ہیں، ایسے اعمال ہیں، مثال کے طور پر پیشاب آور ادویات کا یا غذاؤں کا استعمال ہے۔ اگر ان کو استعمال کیا جائے، مثال کے طور پر اگر خربوزے کے بیج، تربوز کے بیج، املی کا پانی، آلو بخارے کا پانی یہ استعمال کی جائیں تو پیشاب کھل کے آتا ہے اور فاسد مادے جسم سے نکلتے ہیں اور جسم میں انسانی دھل جاتا ہے۔ اگر سادہ پانی بکثرت پیا جائے، اس کے بارے میں ہمارے پروگرام ہیں، ریکارڈڈ ہیں، 2 پروگرام ہیں، پروگرام 1، پروگرام 2 پانی کے استعمال کے بارے میں ہیں، ان کو ناظرین ملاحظہ فرمائیں، وہاں بھی معلومات دی گئی ہیں اور مفید معلومات ہیں۔ اگر ان کے اوپر عمل پیرا رہا جائے تو بفضل خدا گردوں اور پیشاب کی راہ سے جو فاسد مادے، چربیلے مادے خارج ہوں گے، اس کے نتیجہ میں موٹاپا زائل ہوگا۔ پھر دوسرا ہے کہ جلاب آور ادویات مسلسل لینا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، صرف اس قدر ہو کہ جو انتڑیوں کے راہ سے جو فاسد اور زہریلے مادے ہوتے ہیں جسم کے اندر جمع شدہ ہوتے ہیں ان کا اخراج مقصود و مطلوب ہوتا ہے۔ بس چھلکا اسب گول ہے یا ہرے پتے والی سبزیاں ہیں، سلاد ہیں، ان کے نتیجہ میں اجابت کھل کے ہوتی ہے، اور ہائی فائبر استعمال کرنے سے یعنی ریشہ دار غذاؤں کے بکثرت استعمال سے جو فاسد مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں قدرتی طور پر موٹاپے کا ازالہ ہوتا ہے۔ پھر پسینہ آور ادویات ہیں۔ پسینہ آور ادویات جو غیر قدرتی ہیں ان کو استعمال میں نہ لایا جائے، بلکہ ورزش کے ذریعہ سے، چہل قدمی کے ذریعہ سے، تیراکی یا سائیکلنگ کے ذریعہ سے پسینہ لایا جائے، اور جو گرمیوں میں جہاں تک ممکن ہو سکے ایئر کنڈیشنرز وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ کم کیا جائے، اور اسی طرح جو بھاپ کا غسل جو ہم نے اپنے پروگرام میں جس کا ذکر کیا ہے وہ
مسٹر لوئس کونی صاحب جرمنی کے نیچوپیتھ گزرے ہیں، ان کے مجوزہ ہیں، ہم نے آزما کے دیکھا ہے، ان سے کھل کے پسینہ آتا ہے اور وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بعض لوگ چھلکا اسبگول کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت ہائی فائبر ہوتا ہے۔ دلیا جو جو کا دلیا ہوتا ہے، یہ اس میں چونکہ ہائی فائبر ہوتا ہے اور کیلوریز کم رکھتا ہے۔ چھلکا اسبگول کا یا ثابت اسبگول کا، املی آلو بخارے کا بھی یہی طریقہ عمل ہے، موڈ آف ایکشن ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سونف، کاسنی، مکو، افسنتین، دار چینی، ان کے تفصیلی فوائد آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دار چینی سے متعلق ایک پروگرام ریکارڈڈ ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو مرکب ہم نے بتایا ہے، اس کو استعمال کرنے سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں پیشاب کی راہ سے جسم سے خارج ہوتے ہیں اور موٹاپے کا ازالہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ادخال کم کیا جائے، یعنی کم کیلوریز کی حامل جو غذائیں ہیں وہ استعمال کی جائیں، اور ایسی غذائیں جن کا حجم زیادہ ہوتا ہے اور پیٹ کو بھرتی ہیں وہ استعمال کی جائیں، اور جو اعمال یا تدابیر یا ادویات ہم نے بیان کی ہیں ان پہ عمل کیا جائے تو موٹاپا زائل کرنے کے لیے بہت مفید تدابیر اور مفید اعمال ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا ثبات قدم و جہد مسلسل موٹاپا کے ازالہ کے لیے درکار ہوا کرتا ہے؟ یہ بالکل ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ایک چودھری صاحب ہم نے دیکھے تھے اور ان کے ساتھ کافی تعلق قائم ہو گیا، ان کا دیسی گھی اور دودھ اور اس طرح کی چیزیں گھر کی تھیں، وہ خوب دیسی گھی کے پراٹھے کھاتے تھے اور توند بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، اور وہ اس ضرورت سے زیادہ موٹاپے سے بیزار ہو کر جذبات میں آ کر تو یکدم ایک جست لگاتے تھے، چھلانگ لگاتے تھے اور اظہار کرتے تھے کہ اب میں نے پکا عہد کر لیا ہے کہ اب میں نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے، چونکہ وہ ان چیزوں کے بچپن سے عادی تھے، اس پہ کاربند نہیں رہ سکتے تھے، اور آہستہ آہستہ تو کیا وہ یکدم ہی ہفتہ عشرہ چھوڑنے کے بعد یکدم ان کو شروع کر لیتے تھے، اور اس کے نتیجہ میں ان کو کچھ حاصل نہیں تھا ہوتا۔ بس ناظرین کو چاہیے کہ اعتدال اور میانہ روی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اعتدال کے ساتھ صحت کے اصولوں پہ گامزن رہیں، بجائے اس کے کہ یکدم آپ اوپر سے نیچے کو آئیں اور پھر نیچے سے پھر چھلانگ لگا کے اوپر چڑھ جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ جس طرح کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس، بس اس بات پہ گامزن رہا جائے۔ سوال ہے کہ اگر وزن کم بھی ہو جائے تو توند کم نہیں ہوتی اور جسم پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ربڑ کے غبارے میں یا جو فٹ بال کا بلیڈر وغیرہ ہوتا ہے اس میں اگر ہوا بھری جائے، اس کو خوب ٹائٹ کیا جائے، پھر اگر نکال دیا جائے تو اس کے اوپر ایسے کوئی سلوٹیں یا اس طرح کی چیزیں جریاں سی پڑ جاتی ہیں۔ بالکل جب انسان کا جسم موٹاپے کی وجہ سے کسا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اندر سے وہ چیز خارج ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے اور واضح طور پر نظر آتی ہے۔ پیٹ کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی سارا کچھ درست ہو جاتا ہے لیکن اس پہ کچھ ٹائم لگتا ہے، ٹائم اور وقت درکار ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ بعض معالجین کس طرح سادہ لو عوام کا موٹاپا کے ازالہ کے نام پر استحصال کرتے ہیں۔ وہ استحصال یہی ہوتا ہے کہ ان کو نفسیاتی طور پر بعض ادویات، کیپسول، سیرپ وغیرہ استعمال کرائے جاتے ہیں اور ان کو پرہیز اور پابندیاں کرنے کا کہا جاتا ہے اور ورزش کرنے کے لیے بھی ہدایات کی جاتی ہیں، تو اس کے نتیجہ میں وزن تو کم ہوتا ہے۔ بعض ادویات پیشاب آور یا جلاب آور یا پسینہ آور بھی دی جاتی ہیں، اس سے وزن کم ہوتا ہے، لیکن اگر ناظرین خود ہی ان باتوں پہ عمل کر لیں تو ان ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ معالجین ان کو صرف نفسیاتی طور پر مطمئن کرتے ہیں، اور جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ تو پرہیز اور غذا اور
جو قدرتی نظام زندگی اپنانے سے ہی ہوتا ہے۔ بس بہتر ہے کہ معالجین اور علاج کے چکر میں پڑنے کی بجائے انسان خود ان باتوں پہ عمل کرے جو ہر درجہ مفید ہیں۔ سوال ہے کہ کیا وزن بڑھنے کا عملی آغاز ہمارے کچن اور دسترخوان سے ہو جاتا ہے؟ یہ بات بالکل یقینی اور قطعی ہے کہ جو غلط غذائیں ہم کھاتے ہیں، غلط طرز زندگی جو ہم اپنائے ہوئے ہیں، انہی کے نتیجہ میں موٹاپا آتا ہے۔ اور اگر ہم صحیح غذائیں کھائیں، یا اگر اپنے کچن سے نہیں تو بیرونی کچن جو فوڈ ساز کمپنیاں ہیں، ان کے جو غلط کھانے ہیں، ان کے کھانے سے بھی موٹاپا جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ان کے دائمی طور پر چھوڑنے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے کلیتاً کنارہ کش ہوا جائے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو اگر مجبوراً استعمال کی جائیں تو بہت تھوڑی مقدار میں ان کو استعمال کیا جائے، یعنی جہاں اگر ایک برگر یا ایک پیزا استعمال کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس کے بجائے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا جائے اور اپنے دل کی تسکین کی خاطر اس کو استعمال کیا جائے، اسراف سے بچایا جائے۔ اور جو تھوڑی بہت فرگزاشتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ ان غلطیوں اور فرگزاشتوں کو وہ ان کو وہ کور اپ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر مسلسل ان غلطیوں کا اعادہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھا جائے اور وہ بھی زیادہ مقدار میں ان کو استعمال کیا جائے تو پھر اس کا یقیناً نقصان ہو جاتا ہے اور موٹاپا واقع ہوتا ہے۔ کھانوں کے بارے میں سائنسی ایجادات و اختراعات کیا ہیں؟ کھانوں کے بارے میں جو دنیا میں بڑی بڑی فوڈ ساز کمپنیاں ہیں، ان کی طبی ماہرین اور سائنسدانوں کے ساتھ ساز باز ہوتی ہے اور ان کو بھاری رقوم دیتی ہیں، اور جو ان کی رائے ہے ان کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یا پھر ایسی رائے ان سے لیتی ہیں جس سے عوام بیچارے دھوکہ کھاتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اتنا مضر نہیں سمجھتے، نہ اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے استعمال سے بالخصوص آج کل جو نئی نسل ہے وہ اس قدر ان چیزوں کی خوگر اور عادی ہو چکی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بس چاہیے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں خدا کا خوف کریں اور اپنی جو انصاف کی رائے ہے ان چیزوں کے نقصان دہ ہونے کے لحاظ سے وہ قائم کریں۔ سوال ہے کہ موٹاپا کم کرنے والی سرجری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویٹ لاس سرجری کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں معلومات انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتی ہیں، ناظرین وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس سرجری کے جب قدرتی اعمال جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے نتیجہ میں اگر موٹاپے پہ کنٹرول حاصل نہ کیا جا سکے تو سرجری ایک مجبوری ہے، اور اس بارے میں جنہوں نے سرجری کروائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوا، خاطر خواہ نتائج حاصل ہوئے۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ جس طرح باقی بعض سرجری کے اعمال یا آپریشن وغیرہ سرجیکل آپریشن کے نقصانات ہوتے ہیں، ان کے نقصانات بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، ملی جلی چیزیں ہیں، تو یہ خود ہی انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ سوال ہے کہ موٹاپے سے بچنے کے قدرتی طریقے کیا ہیں؟ اس سوال کو جو انتہائی اہم ہے، ہم اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں تو نہایت صبر اور نہایت تحمل کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کریں یا ایک صفحے کے اوپر لکھیں، یہ سٹاپ سائن بنائیں کہ سٹاپ، رکیے، اور پیشگی منصوبہ بندی کیجیے، اور لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، یا پھر ذہن میں تصور قائم کریں کہ وائے، کہ آپ کیوں کھانا کھا رہے ہیں، کیا زبان کے چسکے یا لذت کی خاطر منہ ہلا رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں، یا پھر آپ کو اس کی واقعی اور حقیقی ضرورت ہے۔ اگر تو آپ کا ذہن اور ضمیر جواب دے کہ آپ لذت کی خاطر اور چسکے کی خاطر کھانا کھانے لگے ہیں تو اس وقت اپنے ہاتھ کو روک لیجئے۔ پھر بھی یہی سوال اگر کوئی صاحب دہرانا چاہیں کہ کیا آپ کی یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت حق ہے، حقیقی ضرورت پہ کھا رہے ہیں، یا ویسے ہی
محض اپنے زبان کے چسکے کی خاطر کھانا کھانے لگے ہیں۔ دوسرا پھر سوال ہے کہ کیا کھا رہے ہیں؟ کیا جو آپ کھانا کھا رہے ہیں کیا یہ آپ کی ضرورت ہے، اور اس میں قدرتی وہ غذائیں جو آپ کو مطلوب ہیں آپ کا وزن اعتدال پر قائم رکھنے کے لیے، یہ وہ واقعی وہ قدرتی غذائیں ہیں جن کی قدرت نے آپ کو، قدرت کے قوانین نے آپ کو اجازت دی ہے، یا اس سے ہٹ کے کچھ چیزیں ہیں؟ اور پھر اپنے ہاتھ کو روکیے اور قبل از وقت منصوبہ بندی کیجیے، کیونکہ جب بھوک کی حالت میں انسان کھانا شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ پرخوری کی کئی حدیں کراس کر جاتا ہے۔ پھر یہ سوال کریں کہ ہاؤ مچ، کے کس قدر کھا رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو یہ ذہن میں رکھو کہ انسان کو اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے غذا کافی ہے، لیکن اگر لازماً زیادہ ہی کھانا ہو تو اس کے معدے میں 1/3 حصہ کھانا، 1/3 حصہ پانی اور تیسری جگہ سانس لینے کے لیے خالی ہو۔ بس اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا کھانا سامنے رکھیں، دسترخوان پہ رکھیں کہ وہ کھا چکنے کے بعد بھی آپ کے معدے کا لازماً تیسرا حصہ خالی رہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ ایک وقت میں صرف ایک ہی کھانا کھاتے تھے، اور آپ کی دسترخوان پہ صرف ایک ہی سالن ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ کا ایک خادم کھانا لایا، اور سادہ روٹی جو چھاپی میں رکھی ہوئی تھی، ساتھ ایک پیالی میں سرکہ اور دوسری میں نمک تھا۔ تو انہوں نے نوکر سے، خادم سے فرمایا کہ آپ ایک سالن اٹھا لیں، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ مسلوکہ تھا کہ وہ ایک ہی سالن استعمال فرمایا کرتے تھے اور ایک ہی سالن تناول فرماتے تھے۔ نوکر نے عرض کیا کہ حضور یہ تو سرکے میں نمک ڈال کے اس کو ملا کے کھانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے چونکہ 2 کھانوں کی شکل میں پیش ہوا ہے، میں اسی طریقہ مسلوکہ پہ گامزن رہوں گا جس پہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر گامزن رہے۔ بس جب ہماری دسترخوان پہ رنگا رنگ کے کھانے ہوں گے تو 2-4 لقمے ہم ایک میں سے لیں گے، 2-4 لقمے دوسرے میں سے لیں گے، پھر تیسرے میں سے، پھر پہلے کی طرف رجوع کریں گے، تو اس طرح پرخوری کا احتمال ہوگا۔ تو چاہیے کہ اگر بعض مجبوریوں میں، یعنی بعض دعوتوں کے موقع پر ایک سے زیادہ کھانے ہوں تو مجموعی طور پر اتنا کھانا الگ کر لیں کہ وہ کھا چکنے کے بعد بھی آپ کے معدے کا تیسرا حصہ لازماً خالی رہے، اور باقی جو کھانا ہے اس کو پرے ہٹا دیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے اور اس پہ مداومت اور دوام اختیار کیا جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، تو خدا کے فضل کے ساتھ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے صحت کے اصول کا اور صحت کے قیام کا اور موٹاپے سے بچنے کا۔ موٹاپا تو امراض کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو ذکر کیا ہے ان امراض کا یہ تو چند ایک ہیں، ورنہ ان گنت امراض ہیں جو موٹاپے کے نتیجہ میں لاحق ہوتی ہیں، اور ان گنت جانوں کا ہر سال ضیاع ہو رہا ہے، اور ایسی بیماریاں جو موٹاپے کے نتیجہ میں عالمی سطح پر پیدا ہو رہی ہیں، اور ان بیماریوں کے علاج معالجہ کے معاملے میں جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ اور ایک الگ عنوان ہے۔ تو ہماری پھر بھی یہی گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جہاں ہم خوراک کے اوپر قدرتی طور پر جو پابندیاں ہم نے جن کا کچھ ذکر کیا ہے وہ لاگو کریں، ساتھ اپنی زندگی کو بھی متحرک رکھیں، اپنے جسمانی طور پر بھی متحرک رہیں، اور جسمانی کثرت سے کام لیں، اور مشینری خودکار مشینوں کا کم سے کم استعمال کریں جہاں تک ممکن ہو سکے، اور گاڑیوں کا جو استعمال ہے وہ بھی کم سے کم کریں، اور جو قدرت نے ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کے قدرتی اصول مقرر کیے ہیں جہاں تک ہو سکے ہم ان پہ گامزن رہیں۔ پھر آخر پہ ہم یہ بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ دنیا کا ایک حصہ تو وہ ہے جو پرخوری کے نتیجہ میں موٹاپے کا شکار ہو رہا ہے، اور موٹاپے کے نتیجہ میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر قبل از وقت راہی ملک عدم ہو جاتا ہے، اور
اپنے لواحقین کو طرح طرح کے مسائل میں گرا ہوا پا کر چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے افریقہ کے ممالک ہیں اور تھار کا علاقہ یا بعض دوسرے دنیا کے علاقے ہیں جہاں غربت و افلاس کے نتیجہ میں بہت سی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اگر ایک صدقے کی شکل میں اور مسلسل صدقے کی شکل میں اگر اس کو دائمی طور پر جاری کیا جائے اور متمول لوگ جو اپنے حرص اور ہوس کی تسکین کی خاطر اور لذت کے حصول کی خاطر موٹاپا جیسی ذخیرہ امراض کو اختیار کرتے ہیں، یعنی موٹاپا جس کو ذخیرہ امراض کہا گیا ہے، اگر وہ حاصل کرتے ہیں تو کیا ہی خوب ہو کہ اگر ان اپنے بھائیوں کی خاطر قربانی کریں اور اس قربانی کو جاری رکھیں اور سادہ زندگی پر اکتفا اور قناعت کریں اور ان کے لیے بہت کچھ بچا کر ان کی زندگیوں کا نقشہ پلٹنے کی بدلنے کی کوشش کریں۔ خدا کرے کہ ہمیں اس کی توفیق نصیب ہو، آمین۔